अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से टेलविंड सीएसएस के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस क्रैश कोर्स में हम कंप्लीटली या एज़ मच एज़ पॉसिबल टेलविंड सीएसएस के बारे में सीखेंगे। स्पेशली हम ये देखेंगे कि टेलविंड सीएसएस क्या है और इसको यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क क्यों कहा जाता है और उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के कौन-कौन से तरीके हैं। उनमें से सबसे जो ईज़ी मेथड्स हैं उनको मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाऊँगा ताकि आप आसानी के साथ टेलविंड सीएसएस को इम्प्लीमेंट करके उसको टेस्ट कर सकें, उसकी मदद से वेबसाइट्स को डेवलप कर सकें। साथ-साथ हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी एक्सप्लोर करते रहेंगे ताकि आपको अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो बजाय बार-बार उसको कहीं यूट्यूब या दूसरी जगहों पर सर्च करने के आप डायरेक्टली उसको डॉक्यूमेंटेशन में से फाइंड कर सकें और उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेलविंड सीएसएस के क्रैश कोर्स को। सबसे पहले हम आंसर करेंगे कि व्हाट इज़ टेलविंड सीएसएस, कि टेलविंड सीएसएस क्या है। टेलविंड सीएसएस हमारे पास एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम अपने वेब पेजेस को स्टाइल कर सकते हैं। अब टेलविंड सीएसएस जो है वो ये क्लेम करता है कि इसकी मदद से आप विदाउट लीविंग एचटीएमएल, मतलब बार बार आपको एचटीएमएल या सीएसएस या एचटीएमएल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो वो क्लासेस जितनी वो क्लासेस आपको प्रोवाइड करेगा उनकी मदद से आप अपने एचटीएमएल के इन्वायरमेंट में रहते हुए ही अपने वेब पेजेस को जिस तरीके से चाहे डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर उनके होम पेज उनका नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि रैपिडली बिल्ड मॉडर्न वेबसाइट्स विदाउट एवर लीविंग योर एचटीएमएल सीएसएस। दूसरी बात ये है कि जो टेलविंड सीएसएस है वो ना सिर्फ ट्रेडिशनल सीएसएस स्टाइल्स को सपोर्ट करती है बल्कि सीएसएस 3 जैसे एनिमेशंस वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह उनको भी सपोर्ट करती है और साथ ही साथ ग्रिड सीएसएस और फ्लेक्स बॉक्स सीएसएस दोनों को सपोर्ट करती है और इसकी क्लासेस इसके अंदर मौजूद हैं जिनको आप अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करके अपनी रिस्पॉन्सिवनेस बना सकते हैं। और टेलविंड सीएसएस एक और क्लेम करता है कि ये एंड टू एंड आपको एग्जैक्टली जैसे आप लुक एंड फील चाहते हैं वैसा ही लेआउट प्रोवाइड करता है एट द एंड एज अ एंड रिजल्ट इन एनी रिस्पॉन्सिव मोड। अब रिस्पॉन्सिव मोड से एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि रिस्पॉन्सिव मोड का मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप ईच एंड एवरी पिक्सल पे उसको ड्रैग करके चेक करें। रिस्पॉन्सिव मोड हमारे पास मेन जो है वो 4 रिस्पॉन्सिव मोड है। एक स्क्रीन्स है, बिग स्क्रीन्स है, दूसरा डेस्कटॉप स्क्रीन्स है, तीसरा लैपटॉप स्क्रीन्स है और चौथी जो है वो मोबाइल स्क्रीन्स है। हमारे पास फिर इनकी आगे छोटी-छोटी सब कैटेगरीज़ भी होती हैं। तो नॉर्मली जो टेलविंड सीएसएस है वो 4 आई थिंक 5 जो मोड्स हैं, रिस्पॉन्सिव मोड उनको सपोर्ट करता है जिसको एसएम, एमडी, एलजी, एक्सेल और 2 एक्सेल के नाम से उसने मेंशन किया हुआ है अपनी सीएसएस के अंदर। मतलब स्मॉलर स्क्रीन, मीडियम स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन्स, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन और डबल एक्स्ट्रा जो लार्ज स्क्रीन्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए भी वो आपको सर्टेन क्लासेस या सर्टेन क्राइटेरिया या सर्टेन सिंटैक्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट्स को अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं बाय यूजिंग टेलविंड सीएसएस। तो ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और साथ ही मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाई वी शुड यूज टेलविंड सीएसएस और इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे कि टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल किस तरीके से किया जा सकता है ताकि हम इसको इस्तेमाल कर सकें। सो टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक तो आप npm के थ्रू आप इंस्टॉल करते हैं और दूसरा आप इसका cdn लिंक अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐड कर लेते हैं। अब दोनों में जो मेजर डिफरेंस ये है कि npm के थ्रू अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए जो कि नोड जेएस है। जैसे आपको नोड जेएस के बारे में पता होना चाहिए, npm किस तरीके से यूज़ करते हैं या यॉर्न पैकेज किस तरीके से यूज़ करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी ज़रूरी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, नॉट इन डिटेल। मतलब npm या यॉर्न की मदद से हम कैसे पैकेजेस को ऐड करते हैं, कैसे उनको रिमूव करते हैं, कैसे उनको अपडेट करते हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप डायरेक्टली जो भी लेटेस्ट टेलविंड सीएसएस का वर्जन है उसका सीडीएन लिंक आप अपने किसी भी पेज या किसी भी हेडर के अंदर
اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اینڈ آفٹر دیٹ یو آر فری ٹو یوز یور ٹیل ونڈ سی ایس ایس کلاسز. دونوں طریقوں میں کچھ ایڈوانٹیجز ہیں، کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. جیسے اگر ہم پہلے بات کریں تھرو این پی ایم، سو این پی ایم کے تھرو انسٹال اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ اپنی سی ایس ایس کلاسز کو کسٹمائز کر سکتے ہیں، ان میں فیچرز کو ایڈ کر سکتے ہیں، فیچرز کو ریموو کر سکتے ہیں. پلس این پی ایم کے تھرو انسٹال کرنے کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہے پرج کا آپشن. پرج کا آپشن یہ کرتا ہے کہ آپ نے کمپلیٹ ویب سائٹ جب کریٹ کر لی یوزنگ ٹیل ونڈ سی ایس ایس، اس کے بعد آپ وہ بلڈ رن کریں گے، جب اس کو پرج کریں گے اپنے اس کو اس ایچ ٹی ایم ایل فائل کو، تو وہ آٹومیٹکلی پوری جتنی بھی آپ کے پاس ایچ ٹی ایم ایل فائلز ہیں ان کو اسکین کرے گا. اسکین کرنے کے بعد جو جو کلاسز اس کے اندر ایڈڈ ہیں، صرف انہی کلاسز کو ود دیئر پرٹیکولر رسپانسو موڈ آپ کی اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس میں کاپی کرے گا اور باقی اسٹائلز کو وہ اوائڈ کر دے گا. مطلب جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنی ہی کلاسز آپ کو اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس فائل میں ملیں گی، جس کی مدد سے اب آپ کو سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو فائل کا سائز ہوگا وہ ان کے بیز ہوگا اور اسمال یونٹس میں ہوگا. یہ بہت زبردست اور بہت ایڈوانسڈ فیچر ہے ٹیل ونڈ سی ایس ایس کا، اور بہت ہی سمپل طریقہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا بھی. تو اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ کو نوڈ جی ایس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. نوڈ جی ایس آپ کے سسٹم میں انسٹالڈ ہونا چاہیے. نوڈ جی ایس کو کیسے یوز کرتے ہیں، این پی ایم کیا ہے جس کو نوڈ پیکج مینیجر کہتے ہیں وہ کیا ہے، اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے، کیسے ہم نے ڈپینڈنسیز کو انسٹال کرنا ہے ٹیل ونڈ سی ایس ایس کو، پھر اس کے بعد اس کی جو ریکوائرڈ ڈپینڈنسیز ہیں ان کو کس طریقے سے انسٹال کرنا ہے، کیسے ان کو کنفیگر کرنا ہے، ویب پیک کے تھرو کنفیگر کرنا ہے، پوسٹ سی ایس ایس کو کس طریقے سے کنفیگر کرنا ہے، یا ٹیل ونڈ سی ایس ایس سی ایل آئی کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے. تو یہ تمام کی تمام انفارمیشنز آپ کو ہونا چاہیے، تبھی آپ پراپرلی ٹیل ونڈ سی ایس ایس کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں یوزنگ این پی ایم. اب اگر ہم بات کریں سی ڈی این نیٹ ورک کی، تو سی ڈی این کو سمپلی آپ اپنے فائلز کی ہیڈر میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اس ہیڈر فائل کو تمام فائلز کے اندر ایکسیس کرتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس ٹیل ونڈ سی ایس ایس کی اسٹائلنگ جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتی ہے. لیکن اس میں سب سے بڑا جو ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ کو کمپلیٹ ٹیل ونڈ سی ایس ایس کی جو سی ایس ایس فائل ہے وہ ہر جگہ پر وہیں پر ڈالنی پڑتی ہے، اور اس کے اندر جو ان نیسیسری ان یوزڈ سی ایس ایس کلاسز ہوتی ہیں وہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا سائز اراؤنڈ اباؤٹ 2 to 3 MB ہو سکتا ہے ٹیل ونڈ سی ایس ایس کی فائل کا. سو اٹ مینس کہ وہ لوڈنگ میں ٹائم لگائے گی، آپ کے براؤزر کے اندر جو بھی کلائنٹ اس کو اوپن کرے گا تو ٹائم لگے گا. دوسری چیز، اس کو کسٹمائز نہیں کر سکتے، اس میں کلاسز کو ایڈ کرنا اور کلاسز کو ایڈ کرنا اور کلاسز کو ریموو کرنا کافی ہیڈک والا کام ہے. نو ڈاؤٹ آپ ایک چائلڈ اسٹائل سی ایس ایس اس کے بعد لوڈ کر سکتے ہیں ٹیل ونڈ سی ایس ایس کے بعد، اور پھر جس کلاس کو بھی اوور رائٹ کرنا چاہیں اس کو آسانی کے ساتھ اوور رائٹ کر سکتے ہیں. لیکن سیم ٹائم اب آپ کی فائلز بھی ڈبل ہو جائیں گی، اور ڈیفینیٹلی جب فائلز ڈبل ہوں گی تو سائز بھی انکریز ہوگا. سو دا بیسٹ آپشن از کہ آپ این پی ایم کا یوز سمجھ لیں. میں آپ کو جو طریقہ سکھاؤں گا وہ این پی ایم کے تھرو ہی ہے، اور بہت ہی سمپل طریقے سے میں آپ کو سکھاؤں گا. صرف اور صرف آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کے سسٹم میں نوڈ جے ایس جو ہے وہ انسٹالڈ ہونا چاہیے. With that being said, let's see how to install Tailwind CSS practically on your machine and use it in your project. تو سب سے پہلے اس کے لیے ایک اسمارٹ ایڈیٹر کا استعمال بہت ضروری ہے ٹیل ونڈ سی ایس ایس کو یوز کرنے کے لیے. تو میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں وی ایس کوڈ کو. سب لائم کو میں یوز کرتا ہوں پی ایچ پی جیسے پروجیکٹس کے لیے، لیکن جاوا اسکرپٹ یا ایچ ٹی ایم ایل سے ریلیٹڈ جو اور سی ایس ایس سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے لیے میں وی ایس کوڈ کو ہی ریکمینڈ کرتا ہوں اور کروں گا، اور آپ کو بھی میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وی ایس کوڈ کو ہی یوز کریں. تو یہاں پر میں نے ایک فولڈر اوپن کیا ہوا ہے ٹیل ونڈ سی ایس ایس کورس کے نام سے. اس فولڈر کے اندر مجھے پہلے ایک فائل کریٹ کرنی پڑے گی جو کہ ہوگی پیکج ڈاٹ جیسن کے نام سے. تو اس کو کریٹ کرنے کے لیے میں ٹرمینل پر آؤں گا. یہاں پر میں ٹرمینل پر آیا اور میک شور کریجیے گا کہ آپ اسی فولڈر میں موجود ہوں جہاں پر آپ نے فولڈر کو وی ایس کوڈ کے اندر اوپن کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ لکھیں گے npm init -y. سو npm init -y بیسیکلی آپ کے پاس ایک ڈیفالٹ پیکج ڈاٹ جیسن فائل کریٹ کر دے گا جس کے اندر ہم سارے پیکجز کی انفارمیشنز کو سٹور کرتے ہیں، اور پھر وہ پیکجز جو ہے ہم نوڈ ماڈیولز کے فولڈر میں انسٹال کرتے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہم اپنی بلڈ کمپلیٹ کر دیں گے تو ہمیں نوڈ ماڈیولز کی ضرورت بالکل بھی نہیں پڑے گی، بلکہ ہمارے پاس
ایک منیفائڈ CSS ورژن آ جائے گا جب ہم اپنا پروجیکٹ بلڈ کر لیں گے یا ویب سائٹ بلڈ کر لیں گے. سو npm init -y لکھ کے آپ نے انٹر کرنا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ نیم، اس کا ورژن، ڈسکرپشن، مین انڈیکس. مین کی ہمیں ضرورت نہیں ہے خیر اینی ویز. کچھ اسکرپٹس والی کمانڈس، کی ورڈ، آتھر، لائسنس وغیرہ یہاں پر کچھ اس نے انفارمیشن ایڈ کیا اور ایک ہمیں پیکج ڈاٹ جیسن کے نام سے ایک فائل کریٹ کر کے دے دی ہے. اس کے بعد اگر ہم اپنے VS کوڈ میں آتے ہیں تو یہاں پر ابھی آپ دیکھیں گے کہ پیکج ڈاٹ جیسن فائل ہمیں مل گئی ہے. سو وہی انفارمیشن اس پیکج ڈاٹ جیسن فائل کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی. واپس ٹرمینل پر چلتے ہیں اور یہاں پر اب آپ نے کچھ کمانڈز رن کرنی ہے. سب سے پہلی کمانڈ آپ رن کریں گے npm install -d، کیونکہ ہم اس کو ڈیولپمنٹ یا ڈیولپمنٹ موڈ کے لیے صرف پیکجز کو انسٹال کریں گے، یہ ہمیں ریٹیل ورژن میں نہیں چاہیے. سو npm install -d اور ایک ہم پیکج انسٹال کریں گے Tailwind CSS جو کہ ہمیں تمام CSS کی کلاسز اور پلگنز وغیرہ پرووائڈ کرے گا. دوسرا ہم انسٹال کریں گے Tailwind CSS -cli. دونوں کے ساتھ اگر آپ @latest لگائیں گے تو جو بھی لیٹسٹ ورژن ہوگا ان کا وہ انسٹال ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے انٹر پریس کر دینا ہے اور یہ ہارڈلی 1 سے 2 منٹ لے گا اور دونوں پیکجز کو ود دیئر پرٹیکولر ڈپینڈنسیز جو اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں ان کے ساتھ آپ کے سسٹم میں انسٹال کر دے گا. سو آپ یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ Tailwind CSS ورژن 2.0.2 انسٹال ہو چکا ہے اور ساتھ میں Tailwind CLI کا ورژن Tailwind CSS CLI کا ورژن 0.1.2 انسٹال ہو چکا ہے. اس کے علاوہ اس نے 90 پیکجز کیے انسٹال فرام 91 کنٹریبیوٹیڈ اینڈ آڈیٹڈ 90 پیکجز ان 86 سیکنڈز اور 11 پیکجز آر لوکنگ فار فنڈنگ لیو دس میسج. اور یہاں پر وہ کہہ رہا ہے فاؤنڈ 0 vulnerabilities یا جو بھی آپ اس کو پروناؤنس کرتے ہیں. مجھے ہمیشہ اس ورڈ کو پروناؤنس کرنے میں کافی پرابلم ہوتی ہے. خیر یہاں تک آپ نے یہ جب انسٹال کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے واپس آنا ہے VS کوڈ کے اندر اور یہاں پر یہ جو ہمارے پاس اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیو ڈیپینڈنسیز یہاں پر ایز اے نیو کی ایڈ ہو چکی ہے اور اس کے اندر کچھ آبجیکٹ ایڈ ہو چکے ہیں. یہ پیکج ڈاٹ جیسن ہمیں اب ہیلپ کیا کرے گی ان فیوچر میں. ہم اس پیکج ڈاٹ جیسن کو اپڈیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ری انسٹال کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. سو نیکسٹ آپ نے یہاں پر جو ٹیسٹ لکھا ہوا ہے اس کی جگہ پر لکھنا ہے بلڈ. بلڈ لکھنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایک کمانڈ لکھنی ہے، وہ لکھنا ہے Tailwind CSS -cli پھر اس کے CLI پھر آپ نے لکھنا ہے بلڈ. پھر آپ نے یہاں پر ایک پہلے پرووائڈ کرنی ہے سورس فائل جہاں سے وہ Tailwind CSS کی فائلز کو Tailwind CSS کی کنفیگریشن کو اٹھائے گا اور پھر جس فائل کے اندر آپ نے اس کو انسرٹ کرنا ہے وہ دونوں پاتھ آپ نے یہاں پر دینے ہیں. تو میں سورس کے فولڈر میں style ڈاٹ CSS فائل رکھوں گا اور اس کو اوپن کروں گا یا اس کو رائٹ کروں گا میں inside public /style ڈاٹ CSS. سو جہاں پر یہ پیکج ڈاٹ جیسن فائل ہے وہاں پر مجھے 2 فولڈر کریٹ کرنے پڑیں گے، ایک کا نام SRC اور ایک کا نام پبلک رکھنا پڑے گا اور SRC کے فولڈر میں ہم style ڈاٹ CSS کریٹ کریں گے. صرف اتنا لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سیو کرنا ہے. سیو کرنے کے بعد یہاں پر 2 فولڈر کوئکلی کریٹ کر لیجئے، پبلک اور دوسرا SRC. SRC کے اندر ہم ایک نیو فائل کریٹ کریں گے style ڈاٹ CSS. اب اس اسٹائل ڈاٹ CSS کے اندر ہم نے 3 چیزیں امپورٹ کرنی ہے. اب ان کو امپورٹ کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. اگر آپ ویب پیک یوز کریں تو اس کے لیے @امپورٹ یوز کرتے ہیں، لیکن چونکہ میں یہاں پر Tailwind CLI کو یوز کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں لکھوں گا یہاں پر @Tailwind پھر میں یہاں پر بیس پاس کر دوں گا. تو اٹ مینز بیس کلاس میں بیس CSS میں جتنی بھی کلاسز ہیں وہ انکلوڈ کرو. پھر میں اس کو کہوں گا کہ Tailwind سے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں وہ سارے کے سارے انکلوڈ کرو. پھر میں کہوں گا کہ Tailwind سے جتنی بھی یوٹیلیٹیز ہیں، جتنی بھی یوٹیلیٹیز کلاسز ہیں وہ تمام کی تمام انکلوڈ کر دو.
अब बेस कंपोनेंट्स और यूटिलिटीज़ के दरमियान यहाँ पर हम कस्टम स्टाइलिंग ऐड करेंगे, जो भी हम ऐड करना चाहेंगे, ताकि वो उसको राइट कर दे हमारी पब्लिक के अंदर मौजूद CSS फाइल में। सो कस्टम स्टाइलिंग शुड बी एडेड हियर। ये इतना लिखने के बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब एक दफ़ा दोबारा मुझे टर्मिनल पर आना पड़ेगा। तो मैं टर्मिनल पर आता हूँ और यहाँ पर अब मुझे लिखना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं, क्योंकि टेलविंड CSS को मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता कमांड प्रॉम्प्ट से, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ init। init कमांड के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे टेलविंड CSS CLI init। सिंपल इतना लिखना है हमने। सो ये init कमांड क्या करेगी, यहाँ पर बेसिकली एक पैकेज, बल्कि हमें फिलहाल init की ज़रूरत नहीं है। init को हम बाद में देखेंगे जब हम कस्टमाइज करेंगे इस टेलविंड CSS की क्लासेस को। सो यहाँ पर हम लिखेंगे npm run build, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका नाम बिल्ड रखा है। सो यहाँ पर उसने एक 12.58 KB का साइज बनाया, जो कि रॉन्ग है। इतना नहीं बनना चाहिए था, ये MBs में बनना चाहिए था। इट मीन्स मैंने ना यहाँ पर कोई मिस्टेक की होगी इस style.css में। सो टेलविंड बेस, टेलविंड कंपोनेंट्स और टेलविंड, हाँ यूटिलिटीज के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया। तो मैंने वही कह रहा था UTILITIES, तो स्पेलिंग मेरे गलत है यूटिलिटीज के। तो एक दफ़ा फिर मुझे ये कमांड रन करनी पड़ेगी। सो दोबारा रन कर लेते हैं। तो अगेन यही प्रोसेस रन होगा। टेलविंड CSS वर्जन 2.02 बिल्डिंग सोर्स style.css फिनिश्ड इन। अब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होगा, साइज भी ज़्यादा होगा, और सेव टू पब्लिक फोल्डर के अंदर CSS फाइल में वो style.css क्रिएट कर देगा हमारे लिए। अब आप देख सकते हैं कि इस दफ़ा उसने साइज एग्जैक्टली 3.74 MB बनाया, और यही साइज़ हमें चाहिए क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। जब हम डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुकेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका फाइल का साइज़ जो रिड्यूस करना है। हम कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर से हम चीज़ों को उठाकर चेक करेंगे कौन सी चीज़ कहाँ पर है और वो क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। तो यहाँ तक 3.74 MB सक्सेसफुल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वापस आता हूँ इसमें VS कोड में, और यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ नोड्स मॉड्यूल का फोल्डर, क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं रही फिलहाल। बाद में फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हम इसको दोबारा इंस्टॉल करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको इसलिए रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि फिर जो हमारा ये VS कोड है, ये प्रोसेस करने में और CSS क्लासेस को कंपाइल करने में, उनको इंडेक्स करने में, कैशे बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स के अंदर टेलविंड CSS की काफ़ी सारी CSS फाइल्स मौजूद हैं। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, क्योंकि अब सोर्स के अंदर हमारे पास जो पब्लिक फोल्डर के अंदर style.css है, उसके अंदर हमारे पास तमाम की तमाम CSS फाइल्स की जो स्टाइलिंग है वो आ चुकी है। उसके बेस, उसके कंपोनेंट्स, उसके यूटिलिटीज तमाम की तमाम इस फाइल के अंदर अब हमारे पास आ चुकी हैं। सो अब मैं यहाँ पब्लिक फोल्डर में बजाय यहाँ पर रूट पर एक index.html बना लेता हूँ। चाहिए तो मुझे बनाना पब्लिक फोल्डर में चाहिए, लेकिन चूंकि हमारा रूट पाथ जो है वो पब्लिक नहीं है इस वक्त, बल्कि टेलविंड CSS कोर्स है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रूट पर बना रहा हूँ। इसके बाद सिंपल हम एक्सक्लेमेशन साइन को यूज़ करेंगे और एमिट की मदद से एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे, और यहाँ पर लिखेंगे टेलविंड CSS क्रैश कोर्स इन उर्दू /हिंदी। ये हमारा टाइटल हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 में, और इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करके सिंपली यहाँ पर वेलकम टू टेलविंड CSS क्रैश कोर्स इन उर्दू हिंदी लिख देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर करने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें जो है वो एक HTTP सर्वर मिल जाएगा, जिसको हम आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। अब इस सर्वर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है एक्सटेंशंस में, और यहाँ पर आपने फाइंड करना है लाइव सर्वर को। सो लाइव सर्वर आप लिखेंगे
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائیو سرور ورژن 5.6.1 بائی ریٹوک ڈے یہ میں نے انسٹال کیا ہوا ہے. یہی پیکج آپ نے بھی انسٹال کر لینا ہے اپنے سسٹم میں. اس کے بعد دوسری جو چیز آپ نے یہاں پر انسٹال کرنی ہے وہ ہے ٹیل ونڈ سی ایس ایس کا پیکج. سو ٹیل ونڈ سی ایس ایس آپ لکھیں گے تو یہاں پر وہ آپ کو کچھ پیکجز دے گا, لسٹ دے گا پیکجز کی. ان پیکجز میں سے آپ نے ایک پیکج ہے وہ انسٹال کرنا ہے. تھوڑا سا میرا انٹرنیٹ سلو ہے اس لیے یہ سرچنگ میں تھوڑا ٹائم لے رہا ہے. سو اس کے لیے آپ نے ٹیل ونڈ سی ایس ایس انٹیلیجنس یہ والا پیکج بائی بریڈ کارنس. سو انٹیلیجنٹ ٹیل ونڈ سی ایس ایس ٹولنگ فار وی ایس کوڈ یہ والا پیکج آپ نے انسٹال کر لینا ہے. اور یہاں پر آپ ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو کچھ کنفیگریشن ہے, جیسے یہ کنفیگریشن ہے, یہ آپ نے اپنی سیٹنگز کے اندر ایڈ کر لینی ہے. سو اس کی انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے کیسے ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں. تو میں اس کو بتانے میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہا. تو یہ ایک پیکج آپ نے 2 انسٹال کر لینے ہیں. اس کے بعد سمپلی اگر آپ کے پاس یہاں پر, بلکہ مجھے یہاں پر پہلے دکھا دوں میں آپ کو وداؤٹ ٹیل ونڈ. سو وداؤٹ ٹیل ونڈ اب میں یہاں پر نیو ٹیب میں اوپن کرتا ہوں, لوکل ہوسٹ 5500. تو یہ دیکھیے یہ وداؤٹ ٹیل ونڈ سی ایس ایس ہے. سو وداؤٹ ٹیل ونڈ سی ایس ایس ہماری اسٹائلنگ کچھ اس طریقے سے. اب میں واپس آتا ہوں وی ایس کوڈ کے اندر اور یہاں پر ایڈ کرتا ہوں ٹیل ونڈ سی ایس ایس کو جو میرے پبلک کے فولڈر میں. سو لنک اور یہاں پر /public /style.css سیو کیا. جیسے ہی سیو کر کے میں براؤزر میں واپس آؤں گا اور ہمارا براؤزر جب ریلوڈ ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیل ونڈ سی ایس ایس امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور اس نے میری تمام اسٹائلنگ کو جو ڈیفالٹ اسٹائلنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو ری سیٹ کر دیا ہے یہاں پر سکسیزفلی. سو ہم نے اب سکسیزفلی ٹیل ونڈ سی ایس ایس کو ڈیولپمنٹ موڈ میں اپنے پروجیکٹ کے اندر جو کہ index.html ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے اندر انکلوڈ کر لیا. اب جو دوسری چیز یہ ہے کہ سپوز میں اس کو کوئی کلاس دینا چاہ رہا ہوں, میں لکھتا ہوں کلاس از اکول ٹو اور یہاں پہ مجھے کلاس کی ہیلپ چاہیے. جیسے میں اس کا کلر چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا کلر کیا ہوگا. سو سپوز میں لکھتا ہوں ٹیکسٹ ڈیش اور میں لکھتا ہوں بلیک یا میں لکھتا ہوں گرے, تو مجھے ہیلپ نہیں مل رہی. ہیلپ اس لیے سم ٹائم یہ نہیں ملتی کیونکہ آپ کا جو وی ایس کوڈ ہے اس نے آپ کی سی ایس ایس اور اس کی جو جتنی بھی فائلز ہیں ان کو انڈیکس نہیں کیا. تو انڈیکس کرنے کے لیے آپ کمانڈ پی یا کنٹرول پی پریس کریں گے اور یہاں پر پھر گریٹر دین کا سائن لگائیں گے اور یہاں پر سرچ کریں گے ری لوڈ. سو ری لوڈ ونڈوز پہ ڈیولپر ری لوڈ ونڈوز کو آپ کلک کر دیں گے تو یہ کیا کرے گا, آپ کی جو وی ایس کوڈ کی ونڈو ہے اس کو ایک دفعہ ری لوڈ کر دے گا. ری لوڈ کرنے کے بعد یہاں پر باٹم لیفٹ سائڈ پر وہ اس آپ کو یہاں پر ایک پروگریس بار شو کرے گا جس کی مدد سے وہ یہ شو کرے گا کہ اس نے تمام فائلز کو سرچ کر لیا اور اس کے بعد ان کو انڈیکس کر لے گا اپنے پاس. سو لیٹس سی اب اس نے اگر میں یہاں پر بلکہ ابھی اس نے ایکٹیویٹنگ کے بعد ابھی اسٹارٹ کیا. سو یہ کہہ رہا ہے کہ لوکنگ فار سی ایس ایس کلاسز ان دا ورک اسپیس. اب اگر میں نے وہ نوڈ ماڈیول والا پیکج ریموو نہ کیا ہوتا فولڈر تو یہ جو پروسیس ہے اس نے بہت سلو کام کرنا تھا کیونکہ بہت زیادہ اس میں سی ایس ایس فائلس تھیں. تو ابھی یہ جو ہے کیا کرے گا, تمام کی تمام جو پبلک فولڈر کے اندر style.css ہے اس کو کمپائل کر کے اس کا انڈیکس بلڈ کر کے آپ کو دے دے گا. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کوئکلی ہمیں کیشے بلڈ کر کے دے دیا. اب اگر میں یہاں پر ہیلپ لکھوں گا, مطلب اب اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں ٹیکسٹ, اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو پیکج ہم نے انسٹال کیا تھا اس نے ہمیں بتا دیا کہ بائی ڈیفالٹ ہمیں کون کون سی ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ کلاسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. یہاں پر ٹیکسٹ ڈیش میں پریس کرتا ہوں. سو ٹیکسٹ کو 2XL کر سکتے ہیں, مطلب 2 ٹائم لارج کر سکتے ہیں, 3 ٹائم لارج, 5 ٹائم, 4 ٹائم, 6 ٹائم, 8 9 ٹائم تک ہم اس کو لارج کر سکتے ہیں. سو میں اگر اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور سیو کرتا ہوں اپنے اس ڈاکومنٹ کو اور واپس براؤزر میں آتا ہوں تو مین ٹائم میک شور کیجیے ہمارا سرور آئی تھنک رن نہیں ہو رہا ہے اس وقت. گو لائیو, ہاں ابھی یہ لائیو نہیں ہے تو اس کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں. اسٹارٹ کرنے کے بعد میں واپس براؤزر میں آتا ہوں اور اس کو ایک دفعہ ریفریش کر لیتا ہوں. سو یہ لیجئے, یہ ویلکم ٹو ٹیل ونڈ سی ایس ایس جو ہے یہ اب ہمارا 9XL سائز ہے اس کا. اس کو اور زیادہ سمجھانے کے لیے میں یہاں پر اس کا کلر بھی چینج کر سکتا ہوں. جیسے میں کہتا ہوں ٹیکسٹ ریڈ,
پھر ریڈ کے آپ کے پاس ویریشنز ہیں کافی ساری، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ریڈ کی ویریشنز ہیں 100 سے لے کر 900 تک. سو میں اپروکسیمیٹلی اس میں سے 400 کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، سیو کروں گا، اور جیسے ہی میں واپس براؤزر میں آؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کو ریفریش کیا آٹومیٹکلی، اور ہمارے پاس جو ہے وہ کلر اب ریڈ ود 400 اوپیسٹی یا 400 اس کی جو بھی اس کی سائزنگ ہے، مطلب اس کو ایکس میں وہ کنورٹ کر کے اس نے ہمیں شو کر دیا. سو ناؤ وی آر ریڈی ٹو یوز ٹیل ونڈ سی ایس ایس کلاسز ان اوور پروجیکٹ. سو اب ہم چلتے ہیں ٹیل ونڈ سی ایس ایس کی ڈاکومنٹیشن کی طرف، اور اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ ٹیل ونڈ سی ایس ایس ہمیں کون کون سی کلاسز کس کس سیکشن اور کس کس پرپز کے لیے پرووائڈ کرتا ہے. تو یہاں پر ہم آئیں گے ٹیل ونڈ سی ایس ایس میں، اور یہاں سے ہم گیٹ اسٹارٹیڈ پر کلک کریں گے تو یہ ہمیں اس کی ڈاکومنٹیشن میں لے جائے گا. اب یہاں پر ہمارے پاس گیٹنگ اسٹارٹیڈ ود ٹیل ونڈ سی ایس ایس ہے، اور 3 طریقے ہیں ڈاکومنٹیشن سے ریڈ کر کے، براؤزر میں ٹرائی کر کے، یا کچھ اسکرین کاسٹس ہیں ان کو واچ کر کے آپ ٹیل ونڈ سی ایس ایس سیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ آلریڈی میرا ویڈیو ٹیوٹوریل یہ دیکھ رہے ہیں تو اسکرین کاسٹ اور ٹرائی ان براؤزر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو ریڈ دا ڈاکس کو فالو کروں گا. سو یہاں پر اسٹارٹ لرننگ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے. سو یہاں پر انسٹالیشن سٹیپس پہلا ہے، تو اس نے بتایا کہ انٹیگریشن گائیڈ، آپ اگر نیکسٹ جے ایس کو یوز کر رہے ہیں تو اس لنک پر کلک کیجئے تو آپ کو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشن بتا دے گا. ویو 3 کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ کلک کیجئے. لاراول، نیکسٹ جے ایس، ریئیکٹ ایپ اور یا گیٹسی بائی کے ساتھ اگر آپ ٹیل ونڈ سی ایس ایس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان لنکس پر کلک کر کے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. ہم نے آلریڈی انسٹال کر لیا تو ہمیں انسٹالیشن پروسیس کی طرف زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پوسٹ سی ایس ایس کیا ہے، ویب پیک کیا ہے، اس کو سمجھنے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں کور کانسیپٹس کی، جو کہ ٹیل ونڈ سی ایس ایس کے کور کانسیپٹ ہیں. اب اس میں جو ہے کور کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ ایک یوٹیلٹی فرسٹ سی ایس ایس فریم ورک ہے. اس کے بعد اٹ سپورٹ ریسپانسو ڈیزائن، پھر اس کے علاوہ ہوور، فوکس اور ایکٹیو اسٹیٹس کو بھی سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ یونیکلی ڈارک موڈ، پھر اس کے بعد آپ اس میں بیس اسٹائلز ایڈ کر سکتے ہیں، کمپوننٹس کو ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، نیو یوٹیلٹیز کو ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر کافی سارے ہمارے پاس فنکشنز ہیں، ڈائریکٹیوز ہیں. اب یہ جو فرسٹ 3 لنکس ہیں یہ تو ہیں آپ جب ٹیل ونڈ سی ایس ایس کو یوز کرتے ہیں. باقی جو ڈارک موڈ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈارک موڈ انیبل کرنا چاہ رہے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے. باقی جو لاسٹ 4 چیزیں ہیں، جو لاسٹ 4 چیزیں ہیں، یہ بیسیکلی کسٹمائزیشن سے ریلیٹڈ ہے. سو جب ہم کسٹمائزیشن کے سیکشن پر جائیں گے تو وہاں پر میں آپ کو ان کو ایکسپلین کروں گا. فی الحال یہ کانسیپٹ ہے کہ یوٹیلٹی فرسٹ ہے. اس میں آپ کے لیے ہر سٹائل کے لیے، جیسے آپ ٹریڈیشنل سی ایس ایس کے اندر سٹائل ٹیگ کے ساتھ سٹائلنگ لکھتے ہیں، سیم اسی طریقے سے آپ کلاس کے ساتھ وہی کلاسز دیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ ڈسپلے بلاک لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ سمپلی لکھیں گے کلاس از اکول ٹو بلاک. اسی طریقے سے اگر آپ ڈسپلے ان لائن کرنا چاہ رہے ہیں تو سمپلی آپ لکھیں گے ان لائن. سو یہ نوٹیفیکیشن آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ جس طریقے سے آپ ڈسپلے پراپرٹیز چینج کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ پوزیشنز بھی ریلیٹیو کر سکتے ہیں. پوزیشنز کو آپ ایبسلیوٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے مارجن، پیڈنگ اور جتنی بھی سی ایس ایس کی ٹرمنالوجیز ہیں جو کہ سی ایس ایس 3 کی ہیں، مطلب اینیمیشن سے ریلیٹڈ، شیڈو سے ریلیٹڈ، باکس شیڈو سے ریلیٹڈ، پھر باکس سائزنگ سے ریلیٹڈ، پھر لائن ہائٹ، یہ تمام کی تمام جو کلاسز ہیں نا، یہ آپ اسٹائلنگز ہیں، یہ آپ اب کلاسز کو استعمال کرتے ہوئے اپلائی کرتے ہیں. تو موسٹ آفنلی جو ٹیل ونڈ سی ایس ایس ہے وہ ہر ایک کلاس نیم کے لیے ایک آپ کو بیسک جو ہے وہ سی ایس ایس پراپرٹی پرووائڈ کرتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں لکھوں گا نا کلاس از اکول ٹو بلاک، تو ہمیں صرف جو چیز اویلیبل ہوگی وہ ڈسپلے بلاک کی پراپرٹی اویلیبل ہوگی. سو بجائے اس کے کہ ہم لکھیں اسٹائل از اکول ٹو ڈسپلے بلاک، اب ہم لکھ سکتے ہیں کلاس از اکول ٹو بلاک. تو جو اکثر W3 ویلیڈیشن ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ ان لائن اسٹائلنگ کو یوز مت کیجئے، تو اس چیز سے ہم بچ جائیں گے یوزنگ ٹیل ونڈ سی ایس ایس. اور اس کے علاوہ ہم ٹریڈیشنل سی ایس ایس ہی لکھ رہے ہوں گے جیسے ہم لکھنا چاہ رہے ہیں، اور جتنی ہمیں اس کی اسٹائلنگ چاہیے اتنی ہی کلاسز ہمیں اس کے اندر ایڈ کرنی پڑتی ہیں. لیکن اس کا شارٹ اینڈ بھی میتھڈ ایک ہے کہ جتنی کلاسز آپ نے ایڈ کی ہیں ان کلاسز کو آپ کمبائن کر کے ایک ماسٹر کلاس میں ایڈ کر دیں، اور صرف وہی ماسٹر کلاس جب آپ ایڈ کریں گے تو وہ تمام کی تمام کلاسز اس پر آٹومیٹکلی اپلائی ہو جائیں گی. اگین دیٹ از فار دا کسٹمائزیشن پارٹ، کہ کس طریقے سے ہم کلاسز کو شارٹ کر سکتے ہیں اور کسٹمائز کر سکتے ہیں.
تو یہاں تک آئی ایم شیور کور کانسیپٹس تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیا کور کانسیپٹ ہے، یوٹیلٹی فرسٹ کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد رسپانسو ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ٹیل ونڈ سی ایس ایس فریم ورک جو ہے آپ کو موبائل فرسٹ یا موبائل ڈیزائن ریڈی اسٹائلنگ پرووائڈ کرتا ہے ود اے یونیک وے۔ اب جو ٹیل ونڈ سی ایس ایس ہے اس کا اسٹائلنگ جو ہے وہ رسپانسونیس کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ٹریڈیشنل وے سے۔ جیسے ہم ایس ایم میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ ہمیں 5 ڈفرینٹ قسم کے رسپانسو موڈ اویلیبل ہیں، ہم چھٹا ایڈ کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، یا ان بٹوین ہم کوئی اور موڈ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں یوزنگ کسٹمائزیشن آپشن۔ سو جو ڈیفالٹ میرے پاس ہیں وہ ہیں ایس ایم کلاسز، ایم ڈی، ایل جی، ایکس ایل اور 2XL، یہ ڈیفالٹ رسپانسو موڈ ہیں۔ سو اس کو اگر میں یہاں پر رسپانسو ڈیزائن پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں وہ ایس ایم کہہ رہا ہے کہ منیمم وڈتھ 640 پکسل ہو، مطلب جب ہماری ڈیوائس کی منیمم وڈتھ 640 پکسل ہوگی تو ایس ایم سے ریلیٹڈ جتنے بریک پوائنٹس ہوں گے وہ اس پر اپلائی ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایم ڈی کب اپلائی ہوگا، جب ہماری منیمم وڈتھ 768 پکسل ہوگی، تو یہ ہمارے پاس کچھ بریک پوائنٹس ہیں۔ اب جیسے دیکھیں 640 کے بعد 768 ہے یا 1024 ہے اور 1536 تک، اگر آپ ان بٹوین ایم ڈی اور ایل جی 960 کو بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنا بریک پوائنٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ خیر اینی ویز یہ ہمارے پاس اس کے رسپانسو بریک پوائنٹس ہیں، اور موبائل فرسٹ ہے یہ بائی ڈیفالٹ ٹیل ونڈ سی ایس ایس یوز اے موبائل فرسٹ بریک پوائنٹ سسٹم سملر ٹو واٹ یو مائٹ بی یوز ٹو any other framework like Bootstrap. So اب یہ کہہ رہا ہے what this mean is that prefix utility like uppercase take effect on all screen sizes while prefix utility MD uppercase only take effect at the specified breakpoint and above. سو کیا ہے وہ یہ رہا کہ اگر آپ اپر کیس کلاس کو کال کرتے ہیں تو وہ آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ اپر کیس کر دے گا۔ جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں اپر کیس، اس کا میں تھوڑا سا سائز 4XL کر لوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں اپر کیس، سیو کیا۔ سیو کرنے کے بعد میں واپس براؤزر میں جب آؤں گا اور اپنے پیج کو دیکھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا سارا کا سارا ٹیکسٹ جو ہے وہ کیا ہو چکا ہے، اپر کیس میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ لیکن اگر میں یہاں پر صرف اسمال اسکرین کے لیے اپر کیس کرنا چاہوں تو میں کیا کروں گا، میں یہاں پر سب سے پہلے لکھوں گا اسمال اپر کیس ایس ایم کولن اپر کیس اور ایم ڈی، اور یہاں پر ہم نن لکھ دیں گے اس طریقے سے۔ سو مطلب ایم ڈی پر وہ نن ہو اور جو بھی اس کے علاوہ ہو ہمارے پاس اس پر یہ اس کو اپر کیس، بلکہ یہاں پر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپر کیس ہے، لوور کیس ہے ہمارے پاس، اور بلکہ یہ اگین یہاں پر ایک دفعہ اس کو مجھے ریفریش کرنا چاہیے کہ اس کو سو اب یہ لوڈنگ کر رہے ہیں۔ سم ٹائم جو آپ کا وی ایس کوڈ ہے وہ کیشے کو صحیح طریقے سے ریڈ نہیں کر پاتا، تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، یہاں پر ایک آئیکن سا آ رہا ہوتا ہے، بولٹ کا آئیکن، بجلی کا آئیکن سا آ رہا ہوتا ہے کرنٹ والا، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کی جو سی ایس ایس کلاسز ہیں اس کو دوبارہ سے ریکمپائل کر دے گا۔ تو یہاں پر اب ایس ایم اپر کیس کا مطلب ہے کہ ایس ایم سے لے کر اوپر جتنی اسکرین سائزز ہیں وہ اپر کیس میں کنورٹ کر دے گا۔ اگر میں نے ایم ڈی لکھا ہے سو اٹ مینز ایم ڈی اور اس سے اوپر جتنی بھی کلاسز ہوں گی، اسٹائلنگز ہوں گی، وہاں پر یہ اپر کیس ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اب یہ ایم ڈی سے اوپر چونکہ میں تو یہاں پر اس نے اپر کیس کر دیا، لیکن اگر میں انسپیکٹ ایلیمنٹ میں جا کر اس کو موبائل ویو میں لے کے جاتا ہوں اور اس کو ایک دفعہ پھر ریلوڈ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ اب ہماری جو اسٹائلنگ ہے وہ ویلکم ٹو ٹیل ونڈ کریش کورس ان اردو ہندی جو ہے وہ اسمال اسکرین مطلب جو اپر کیس میں ختم ہو چکا، کیونکہ اپر کیس رسپانسو صرف ایم ڈی مطلب میڈیم سائز سے لے کر آن ورڈ جتنی اوپر 2XL تک ہے تمام کے تمام کو اپر کیس دے گا۔ اسی طریقے سے ہم اس کو لوور کیس سرٹن اسکرین سائزز پہ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اگر ایل جی ہے تو اس پر لوور کیس کر دو، جو ٹیکسٹ ڈیکوریشن ہے یا ٹیکسٹ اسٹائلنگ ہے اس کو لوور کیس کر دو۔ اب میں واپس جب براؤزر میں آؤں گا تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ٹریڈیشنل وے ہے، جیسے میں نے لکھا ہے ویسے ہی نظر آ رہا ہے، اور اگر میں اس کو ختم کرتا ہوں تو اب یہ چونکہ ہم ایم ڈی اسکرین سے اوپر ہے،
ایل جی اسکرین پر موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام کا تمام ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ لوور میں ہو گیا، مطلب یہ لوور میں ہے. سو اسی طریقے سے ہم ٹیکسٹ لیفٹ ٹیکسٹ رائٹ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں ایم ڈی اسکرین پر ٹیکسٹ ٹیکسٹ لیفٹ ہو اور ایل جی پر ٹیکسٹ رائٹ ہو، اور ایس ایم پر، بلکہ اب اس کو آرڈر میں لکھیے گا، ایس ایم پر ٹیکسٹ سینٹر ہو. تو یہ میں نے کچھ اس میں رسپانسو میڈیا کیوری، ایس ایم کالن ہمیشہ جو ہے وہ رسپانسو میڈیا کال کرے گا @ میڈیا اسکرین میں، جہاں پر بھی ایس ایم لکھا ہوگا وہ اس سیکشن کو کال کرے گا. اور اب ہمارے پاس جو دیکھیے ایل جی اسکرین ہے، اور ایل جی اسکرین پر ٹیکسٹ جو ہے وہ رائٹ الائن ہو چکا ہے. جیسے ہی ہم اس کو میڈیم اسکرین پر لے کر آئیں گے، میں یہاں پر آپ کو رسپانسو ویو کرا دیتا ہوں. یہ دیکھیے یہ اب میں اس کو یہاں سے ڈریگ کر رہا ہوں. جیسے ہی میں میڈیم اسکرین پر آؤں گا یہ اب لیفٹ لائن ہو چکا ہے. دیکھیے یہاں سے یہ لیفٹ لائن ہو چکا ہے. اوکے، اور جیسے ہی میں نیچے جاتا جاؤں گا تو دیکھیے اب جیسے ہی میں ایس ایم اسکرین پر آیا تو اس نے اس کو کر دیا سینٹر لائن یہاں پر، یہ جو ہے یہاں پر 656. اب اگر میں اس کو اور چھوٹا کرتا ہوں نا تو یہاں پر یہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹیل ونڈ سی ایس ایس ہے اس میں ہمارے پاس جو بریک پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں، ایم ڈی ایل جی ایس ایم جو ہے وہ 640 منیمم وڈتھ 640 ہو. اگر آپ اس کو ایکسس پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ ایکسٹرا اسمال اسکرین پر بھی اس کو کوئی اسٹائلنگ اپلائی ہو، تو وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کیسے ہم ٹیل ونڈ سی ایس ایس کو کسٹمائز کرتے ہیں. تو سمجھنے والی جو اس میں چیز ہے وہ ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اس کی ایکسٹینشن ہے وہ انسٹال ہونی چاہیے، اور اس کی ایکسٹینشن یہاں پر اسپیس کے ساتھ آپ کو ہیلپ کرے گی کہ آپ کس طریقے سے اس کو یوز کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو رسپانسونیس ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو رسپانسو کوڈ جو کہ ایس ایم ایم ڈی ایل جی ایکس ایل اور 2XL ہے وہ دینا ہوگا، اور اس کے حساب سے آپ اس پر جو بھی لوور کیس اپلائی کرنا چاہیں، ٹیکسٹ سینٹر اپلائی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے اس میں کہ میں ایل جی لوور کیس کے بعد سمپل ٹیکسٹ سینٹر لکھ دوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایل جی پر ٹیکسٹ سینٹر ہوگا، نہیں، بلکہ مجھے یہاں پر مینشن کرنا ہوگا اگین ایل جی ٹیکسٹ سینٹر. یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. اس کے ساتھ ہی آپ اس پر اچھے طریقے سے گرپ کر سکتے ہیں کہ ٹیل ونڈ سی ایس ایس کو کیسے ہم نے یوز کرنا ہے. سو یہ ہے ہمارے پاس ٹیل ونڈ سی ایس ایس کے رسپانسونیس کی کچھ انفارمیشن جو کہ اس کی کور کنسیپٹ میں ہے. اب ہم فردر اس کی ڈاکومنٹیشن کو اور ایکسپلور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کے علاوہ کیا کیا فیچرز ہیں. تو اس میں ہوور، فوکس اینڈ ادر اسٹیٹس. ہوور، فوکس اور ادر اسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز، کسی بٹن، کسی لنک پر ہوور کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ اس کی کیا اس پر پراپرٹی لگانا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پر اگر یہ چاہتا ہوں کہ جب میں H1 پر ماؤس کرسر لے کر آؤں تو کیا ہو، اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ 4 کی بجائے یلو 400 ہو جانا چاہیے. تو یہاں پر ہمارے پاس ٹیکسٹ ریڈ 400 ہے. اس کے ساتھ ہی ہوور کے لیے بھی آپ کو اسی طریقے سے جیسے آپ نے ایس ایم اور ایم ڈی یوز کیا، ہوور کالن لکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو بھی آپ اس کو اپلائی کرنا چاہیں یلو 400 اس طریقے سے آپ اپلائی کر دیں گے. سو یہ کلاس اپلائی کرنے کے بعد جب آپ واپس براؤزر میں اپنے آئیں گے اور یہاں پر اس کو میں ختم کر دیتا ہوں اور ماؤس کو جیسے اس پر لے کے جا رہا ہوں، یہ دیکھیے تو اس کا کلر جو ہے وہ یلو 400 میں چینج ہو رہا ہے. سو دس از واٹ اٹ کالز اسٹیٹ، ڈفرنٹ اسٹیٹس، جو کہ ہے ہوور، فوکس اینڈ ادر اسٹیٹس. اس میں ہمارے پاس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رائٹ سے ہوور ہے، فوکس ایکٹیو، گروپ ہوور ہے، گروپ فوکس ہے، فوکس ود ان، فوکس ویزیبل، موشن سیو، موشن ریڈیوس. اب اس کے بعد میں ہر ایک کے بارے میں اگر آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں تو صرف اور صرف ہوور فوکس پر ہی میرا 1-2 گھنٹہ لگ جائے گا. تو آپ خود اس کو دیکھ لیجئے، ایک دفعہ اس کو سمجھیے. اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن کو یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمارا سوشل میڈیا نیٹ ورک بھی جوائن کر سکتے ہیں. اب نیکسٹ ڈارک موڈ. ڈارک موڈ کا مطلب ہے کہ آپ ٹیل ونڈ سی ایس ایس کو ڈارک موڈ کے ساتھ سٹائل کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ ابھی آج کل ٹریڈیشنلی ان ہے. سو اس کے لیے سب سے پہلے اس کو آپ کا ڈارک موڈ آن کرنا ہوگا. بائی ڈیفالٹ ڈارک موڈ فالس ہوتا ہے
वो हम आगे चल के कस्टमाइजेशन में देखेंगे, कैसे हम कस्टमाइज करके डार्क मोड को एक्टिवेट करते हैं और फिर उसमें डार्क मोड को एनेबल करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसी में इसको कवर करूं दूसरी कस्टमाइजेशन को भी, लेकिन अगर मेरे पास टाइम ना बचा, ज़्यादा लेंथी हो गया काम, तो मैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल बना दूंगा टेलविंड सीएसएस को कस्टमाइज करने के। वो भी एक काफ़ी लेंथी ट्यूटोरियल होता है कि हर एक चीज़ को किस तरीके से हम कस्टमाइज करते हैं। खैर, अब हम नीचे आते हैं। कस्टमाइजेशन को हमने अभी डिस्कस नहीं करना, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो फर्दर मोर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब हमारे पास कुछ सेक्शंस हैं, जिसमें पहला लेआउट का सेक्शन है, दूसरा फ्लेक्स बॉक्स का, तीसरा ग्रिड का, फिर उसके बाद बॉक्स अलाइनमेंट है, स्पेसिंग है, साइजिंग है, टाइपोग्राफी है, और उसके बाद बैकग्राउंड्स हैं, बॉर्डर्स, इफेक्ट्स, टेबल्स, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस, ट्रांसफॉर्म्स, इंटरैक्टिविटी, एसवीजी, एक्सेसिबिलिटी एंड सम ऑफिशियल प्लगइन्स फॉर टेलविंड सीएसएस। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनका मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि लेआउट की मदद से हम अपने वेब पेज का लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हमने बॉक्स विड्थ रखनी है या उसको हमने फुल विड्थ रखना है, मतलब हर स्क्रीन पर वो 100% हो या किसी सर्टन स्क्रीन पर वो 100% हो, तो उसको हम हैंडल करते हैं कंटेनर की मदद से। फिर हमारे पास है बॉक्स साइजिंग। सीएसएस के अंदर बॉक्स बॉर्डर साइजिंग और कंटेंट बॉक्स होता है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होता है और कंटेंट बॉक्स होता है। ये बाय डिफॉल्ट कंटेंट बॉक्स होता है, आप इसको बॉक्स साइज को बॉर्डर बॉक्स कर सकते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी ब्लॉक एलिमेंट को विड्थ और हाइट देते हैं और उसके अंदर की मौजूद किसी कंटेंट को पैडिंग देते हैं ना, तो जितनी बॉक्स की विड्थ होती है या हाइट होती है, उसमें वो पैडिंग और मार्जिन जो भी आप देते हैं वो ऐड होकर उस पर इंक्लूड हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉक्स का साइज 100 by 100 है, मतलब एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी 100 है, और आप एक और अंदर कंटेंट उसकी ऐड करते हो और उसको पैडिंग या मार्जिन 10 पिक्सल दे देते हो, सो इट चारों तरफ से, तो इट मीन्स आपके बॉक्स का साइज 110 पिक्सल हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो साइज जो है बॉक्स का इंक्रीज हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर वो कंटेंट बॉक्स का मतलब जितना आपका कंटेंट का एरिया, बॉक्स का साइज उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। लेकिन उसका दूसरा जो ऑपोजिट है वो है बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स में क्या होता है कि आपका अगर 100 पिक्सल विड्थ है चारों तरफ से बॉक्स की, आप उसमें जितना मर्जी पैडिंग दें, जितनी मर्जी मार्जिन दें, वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करेगा विद इन दैट बॉक्स। मतलब उस बॉक्स का साइज इंक्रीज नहीं होगा अगर आप बॉर्डर बॉक्स यूज करते हैं। उसी तरीके से डिस्प्ले है। डिस्प्ले का मतलब है कि आप अपने लेआउट को डिस्प्ले किस तरह करना चाह रहे हैं, ब्लॉक में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, फ्लैक्स में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, काफ़ी सारी इसमें अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखा दूँ तो ब्लॉक है, इनलाइन फ्लैक्स, टेबल टेबल, ये सारे के सारे। इसके अलावा ग्रिड है, इसके बाद फ्लैक्स में बता चुका हूँ आपको, आई थिंक फ्लैक्स भी है इसमें। तो ये आप फ्लैक्स लिखेंगे क्लास तो ये डिस्प्ले फ्लैक्स कर देगा, इनलाइन फ्लैक्स लिखेंगे तो डिस्प्ले इनलाइन फ्लैक्स कर देगा, ग्रिड लिखेंगे तो डिस्प्ले ग्रिड कर देगा। तो ये हमारे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरीके से लेआउट को फ्लोट करना है, लेफ्ट फ्लोट राइट करना है, फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट नन करना है। ये चार ही फ्लोट्स होते हैं हमारे पास, तीन सॉरी, राइट लेफ्ट एंड नन। तो आप देख सकते हैं कि हर एक प्रॉपर्टी के लिए जो सीएसएस की प्रॉपर्टी है एक क्लास अवेलेबल है। ये है टेलविंड सीएसएस की अप्रोच टू मेक यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क। इसके बाद क्लियर है, क्लियर लेफ्ट करना है, क्लियर राइट करना है, क्लियर बोथ करना है, क्लियर नन करना है। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट को फिट करने की प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट को कंटेन करना है या उसको कवर करना है या उसको फिल करना है वगैरह वगैरह। मतलब अगर आपने इमेज टैग ऐड किया तो उसको किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर एडजस्ट करना चाह रहे हैं, उसको फिट करना चाह रहे हैं या 100% करना चाह रहे हैं या उसको कवर करना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह। फिर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन सेट करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट अप डाउन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी सारी क्लासेस आपको एग्जांपल्स के साथ मिलेंगी। तो ये बेसिकली हमारे पास लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए सेक्शन है। जब आप एक लेआउट बना लेते हैं फिर उस लेआउट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए या तो आप फ्लैक्स बॉक्स को यूज़ करते हैं या फिर आप ग्रिड को यूज़ करते हैं। ये दोनों बहुत ही फेमस सीएसएस प्रॉपर्टीज़ हैं। बेसिकली ये डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ है, फिर आगे इनकी चाइल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस को विदाउट राइटिंग टू मच कोड जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है बॉक्स अलाइनमेंट। मतलब जब आप ग्रिड सीएसएस या फ्लैक्स बॉक्स को यूज़ करते हैं तो आप कंटेंट्स को जस्टिफाई करते हैं। इसके लिए आपको, अगर आप ये चीज़ें
ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ ٹیل ونڈ سی ایس ایس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو جو ٹریڈیشنل سی ایس ایس ہے وہ اچھے طریقے سے آنی چاہیے، تب ہی آپ ٹیل ونڈ سی ایس ایس کو بھی اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. ادروائز اف یو آر ناٹ گڈ ان سی ایس ایس اینڈ یو موسٹلی ریلائی آن پری ڈیفائنڈ کمپوننٹس، تو اس کے لیے بیسٹ جو سوٹیبل آپ کے پاس سی ایس ایس فریم ورک ہے اس وقت وہ ہے بوٹ اسٹریپ. کیونکہ بوٹ اسٹریپ آپ کو کافی سارے بلٹ کمپوننٹ اور کافی ساری ویب سائٹس ہیں جہاں پر آپ کو فری سنپٹس بھی مل جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹیل ونڈ سی ایس ایس. سو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. فونٹ فیملی کیسے سیٹ کرنی ہے، ٹائپوگرافی کیسے سیٹ کرنی ہے. جیسے فونٹ فیملی آپ فونٹ سینس دیں گے تو اٹ مینز یہ والی فونٹ فیملی سلیکٹ ہوگی. اگر آپ فونٹ صرف دیتے ہیں تو یہ والی فونٹ فیملی سلیکٹ ہوگی. اگر فونٹ مونو دیتے ہیں تو یہ ان میں سے کوئی ایک جو بھی اویلیبل ہوگا فونٹ وہ یوز ہو جائے گا. پھر اسی طریقے سے فونٹ سائز ہیں آپ کے پاس، ٹیکسٹ کو اسمال، ایکسٹرا اسمال، بیس، ایل جی، ایکسل، 2XL. جیسے ابھی ہم نے کیا تھا ٹیکسٹ 4XL کیا تھا H1 کو، تو ان کی یہاں پر اگینسٹ کون سی وہ پراپرٹی پرووائڈ کرتا ہے. جیسے ٹیکسٹ 4XL ہم نے جب اپلائی کیا تو اس کے اگینسٹ اس نے دو پراپرٹی سیٹ کی. ایک فونٹ سائز کو 2.25 REM دے دیا اور لائن ہائٹ دے دیا 2.5 REM. اب یہ ریم، ایم، پی ایکس، پرسنٹیج، وی ایچ، وی ڈبلیو یہ کیا ہوتے ہیں، یہ میں آلریڈی اپنے HTML CSS کے ایک ٹپس اینڈ ٹرکس کے ویڈیو ٹیوٹوریل میں ان تمام چیزوں کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان میں کیا ڈفرینس ہے، ریم ورسز ایم ورسز پی ایکس ورسز پرسنٹیج، اس کا میں آلریڈی ٹیوٹوریل بنا چکا ہوں. پھر فونٹ سموتھنگ ہے، فونٹ سٹائلنگ ہے، فونٹ ویٹس ہے، لائن ہائٹ ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اب کیا کرنا چاہ رہے ہو، لے آؤٹ کو کیسے بنانا چاہ رہے ہو. فار ایگزامپل میں نے جو یہ اسٹائل بنایا ہے یہ والا، میں یہ ساری کلاسز ختم کرتا ہوں. سب سے پہلے میں کہتا ہوں اس کا سائز جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں جی ٹیکسٹ، اب اگین ٹیکسٹ کے ساتھ ہمارے پاس یہ ایکسٹینشن نے ہمیں ہیلپ کر دیا، تو میں 5XL دے رہا ہوں کہ میرا جو ٹیکسٹ ہوگا اس کا سائز 5XL ہونا چاہیے. سو یہاں پر پیج ریفریش ہوگا، ریلوڈ ہوگا اور ہمارا جو سائز ہے وہ ٹیکسٹ ہو گیا XL. پھر میں کہتا ہوں ہمارا جو ٹیکسٹ ہے نا وہ سینٹر لائن ہونا چاہیے. سو میں نے اس کو سیو کیا لکھ کے، تو ہمارا جو ٹیکسٹ ہوگا وہ اب سینٹر لائن ہو جائے گا. پھر میں کہتا ہوں اس کو بولڈ ہونا چاہیے. سو ٹیکسٹ میں اسپیس پریس کرتا ہوں اور اس میں ہمارے پاس آئی تھنک فونٹ بولڈ ہوگا، فونٹ بولڈ، جی فونٹ بولڈ کر دوں گا کیونکہ ٹیکسٹ بولڈ نہیں ہوتا، فونٹ بولڈ ہوتا ہے. تو یہ اب بولڈ فونٹ ہو گیا. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں فونٹ اس پر مونو فونٹ لگے، تو فونٹ ڈیش میں نے مونو لکھا اور مونو والے فونٹ فیملی میں سے جو بھی اویلیبل ہوگا وہ یہاں پر ہمارے پاس اس پر اپلائی ہو جائے گا. تو یہ دیکھ سکتے ہیں مونو فونٹ ہمارے پاس یہاں پر، مطلب فونٹ فیملی میں سے مونو فونٹ جو ہے وہ اپلائی ہو چکا ہے. سو اسی طریقے سے اگر میں اس کو بارڈر دینا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر میں سمپلی لکھ دوں گا بارڈر، اور یہاں پر پھر بارڈر کی وڈتھ کتنی ہونی چاہیے، 248 کتنی ہونی چاہیے، میں 8 کہہ دیتا ہوں، بارڈر 8 سیو کروں گا. تو جو ڈیفالٹ بارڈر ہوگا وہ اس پر اپلائی ہو جائے گا. اب چونکہ بارڈر کا جو کلر ہے وہ نظر نہیں آ رہا تو میں یہاں پر لکھوں گا بارڈر بلیک، اور یا بلو کر دیتا ہوں یا ریڈ کر دیتا ہوں، اور اس کو 500 کہہ دیتا ہوں، بارڈر ریڈ 500. تو یہ دیکھیے ہمارے پاس ریڈ کلر میں بارڈر لگ چکا ہے، اور جس کی ورتھ جو ہے وہ 5 پکسل ہوگی، 8 بارڈر 8 ہوگی، جو کہ کچھ بھی ریم ہو سکتی ہے، کوئی بھی ڈیفالٹ ریم ہو سکتا ہے. مجھے ایگزیکٹلی اس کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آنا پڑے گا، اور یہاں پر مجھے فائنڈ کرنا ہوگا کہ بارڈرز کہاں پر، یہ بارڈر ہے. سو بارڈر ورتھ میں آؤں گا تو دیکھیے یہاں پر میں نے بارڈر 8 کو سلیکٹ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بارڈر ورتھ جو ہے وہ 8 پکسل ہوگی. تو اس طریقے سے آپ اگر یہاں پر بیک گراؤنڈ لگانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ آئیں گے ڈاکومنٹیشن میں، تو یہ ہے آپ کے پاس بیک گراؤنڈ کی ساری پراپرٹیز. سو بیک گراؤنڈ کلر یہ آپ کے پاس ہے. تو اس کے لیے آپ کو کون سی کلاس یوز کرنی ہوگی، یہ دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس ساری کلاسز ہیں. آپ ان میں سے کوئی سی کلاس، جیسے یہ کلاس مجھے پسند ہے بیک گراؤنڈ BG ریڈ 200، تو میں اس کو سلیکٹ کر سکتا ہوں. تو یہاں پر میں لکھوں گا، کہیں پر بھی لکھ سکتا ہوں، اینڈ پہ لکھ سکتا ہوں BG ریڈ 200. تو اس کو سیو کروں گا.
تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جو بھی H1 ہم نے لکھا اس میں جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آٹومیٹکلی 200 ریڈ ہو چکا ہے. اس کے بعد اس پر میں نے پیڈنگ ایڈ کرنی ہے تو میں کہتا ہوں پی ڈیش مطلب پیڈنگ چاروں طرف سے کتنی ہو جائے. اس کو اسپیس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو دیکھیے یہ ہمارے پاس ساری پیڈنگز اویلیبل ہیں. سو میں 96 لکھ دیتا ہوں یا 9 لکھ دیتا ہوں. پیڈنگ 9 سیو کیا. اب مجھے نہیں پتا پیڈنگ 9 کتنے % ہوگی تو یہاں پر میں آتا ہوں اور یہاں پر مجھے فائنڈ کرنا ہوگا پیڈنگز جو ہیں وہ کہاں پر ہیں. سو سائزنگ کی پراپرٹی میں ہمارے پاس پیڈنگ ہوگی. سو سائزنگ ہمارے پاس ہے یہ ہے نہیں سائزنگ میں یہ اسپیسنگ میں سوری اسپیسنگ میں پیڈنگ ہے. سو ہم نے پیڈنگ 9 دی ہے. سو پیڈنگ 9 کا مطلب ہے کہ پیڈنگ 2.25 REM وہ اس پر اپلائی ہو چکی ہے. تو اس طریقے سے اس کے بعد آپ اس کی منیمم ویڈتھ میکسیمم ویڈتھ منیمم ہائٹ میکسیمم ہائٹ اور ویڈتھ یہ ساری کی ساری سیٹ کر سکتے ہیں. سو میں اگر اس کی میکس ویڈتھ چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو میں لکھوں گا میکس ویڈتھ SMMD سیم وہی کانسیپٹ. سو میں یہاں پر لکھتا ہوں میکس ویڈتھ سوری میکس W ہوگا ناٹ ویڈتھ اور یہاں پر اب میں MD لکھ دیتا ہوں. سو MD اسکرین کا جتنا سائز ہوتا ہے اتنا ہی اس کا سائز ہو جائے گا. دیکھیے یہ ہے ہمارے پاس میکس MD. اب آپ یہاں پر آئیں اور دیکھیے کہ اس کی ویڈتھ جو ہے میکس ویڈتھ 28 REM کہہ رہا ہے کہ اس کی میکس ویڈتھ WMD سوری LG پہ 32 ریم ہوگی. XL 2XL یہ جتنے بھی XL ہیں فل پہ وہ 100% ہوگی. سو اس طریقے سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو اگر سینٹر لائن کرنا چاہ رہے ہیں تو سارا کچھ آپ اس پر فلیکس لگا دیں. فلیکس لگا کر آپ اس کو سینٹر لائن بھی کر سکتے ہیں سارے آبجیکٹ کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس پر کوئی بھی کلاس اپلائی کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس پر وہ کیا ایفیکٹ دے رہی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں ویلکم ٹو. اور اس کے بعد اب دیکھیے ایک اور چیز نوٹ کیجیے گا آپ کہ جب میں نے اس پر وڈتھ لگا دی ہے تو اب یہ ہمارا سینٹر لائن یہاں پر ہے. اب میں اس پورے باکس کو سینٹر لائن کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر ہمیں ایک اور کلاس اویلیبل ہے M-Auto. ٹھیک ہے M-Auto کریں گے تو اس کے بعد وہ ٹوٹل جتنی بھی وڈتھ ہے باڈی کی اس وڈتھ کے حساب سے ہمارے اس کانٹینٹ کو سینٹر لائن کر دے گا. اس کے بعد اس پر شیڈو لگانا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس شیڈو ہے. شیڈو 2XL لگانا ہے. پھر شیڈو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس شیڈو سے ریلیٹڈ یہی کلاسز ہیں. شیڈو انر ہونا چاہیے شیڈو MD شیڈو نن شیڈو SM. مطلب کسی اسکرین پر اگر آپ شیڈو نہیں لگانا چاہ رہے تو اس اسکرین سائز پر آپ جیسے میں کہتا ہوں کہ MD پر شیڈو ڈیش نن کہ اگر اسکرین سائز MD ہے تو شیڈو سائز نن ہونا چاہیے. سو اب شیڈو نظر نہیں آ رہا. میں یہاں پر باڈی کو کلاس دے دیتا ہوں BG گرے 400 دے دیتا ہوں. تو باڈی کا جو ہے نا وہ کلاس چینج ہو جائے گا تاکہ ہمیں یہ جو شیڈو ہے وہ صحیح سے نظر آ سکے. سو شیڈو ہم نے 2XL دے دیا اور MD اور اس سے بڑی اسکرین پر شیڈو نن کر دیا. سو اٹ مین اب شیڈو صرف آئے گا اسمال اسکرین پر. سو انسپیکٹ ایلیمنٹ کرتے ہیں. اسکرین کا سائز ہم چھوٹا کرنے جا رہے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر شیڈو افیکٹ نظر آ رہا ہوگا. یہ بڑی اسکرین پر یہ نہیں ہوگا. یہ دیکھیے یہاں پر اب جیسے ہی میں بڑی اسکرین پر گیا شیڈو ختم ہو گیا لیکن جیسے ہی میں چھوٹی اسکرین پر آیا تو ہمارے پاس شیڈو اویلیبل ہو چکا ہے. سو اس طریقے سے اگر میں صرف SM پر اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں تو میں SM پر نن شیڈو نن کروں گا تو اٹ مینز کہ یہ SM اسکرین پر شیڈو نن ہو جائے گا اور MD پر اور اس سے بڑی اسکرین پر یہ 2XL ہوگا. سو اب جب یہ پیج ریفریش ہوا تو آپ دیکھ سکتے ہیں شیڈو SM اسکرین پر ختم ہو چکا ہے لیکن جیسے ہی میں اسکرین سائز انکریز کروں گا تو ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب بڑی اسکرین پر شیڈو نظر آنا شروع ہو گیا. سو اس طریقے سے آپ ٹیلوینڈ CSS کے ساتھ پلے کر سکتے ہیں اور اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے ہم اس کو پیجز کو ڈیزائن کرتے ہیں یوزنگ ٹیلوینڈ CSS. اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا لے آؤٹ ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں. فی الحال ہمارے پاس کوئی لے آؤٹ نہیں ہے اس لیے میں یہاں پر کوئی لے آؤٹ نہیں بنا رہا یوزنگ ٹیلوینڈ CSS. سو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ٹیلوینڈ CSS کا یوزیج سمجھ لگ گیا ہوگا کہ کیسے ہم ٹیلوینڈ CSS کو استعمال کرتے ہیں کیسے اس کی مدد سے سائٹس کو کمپائل کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو مطلب یوز کرتے ہیں ان اوور ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ.
अब ये यहाँ तक अब आपने कुछ लेआउट्स को खुद से बनाना है यूजिंग टेलविंड CSS और उसको इंस्टॉल करना है जो तरीका मैंने बताया आपको, क्योंकि अब जो कस्टमाइजेशन का तरीका है और इसकी जो फाइनल बिल्ड बनाने का तरीका है जिसमें हमारे पास सिर्फ वो स्टाइल्स आएंगे जिनको हमने यूज़ किया है अपने वेब पेजेस के अंदर, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो हम नेक्स्ट क्रैश कोर्स में कंप्लीट डिटेल से विद कस्टमाइजेशन सीखेंगे यूजिंग सेम इन्वायरमेंट। इसी टेलविंड CSS कोर्स में हम आएंगे, यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स को अगेन इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद अपने इस VS कोड को री इंडेक्स करेंगे, कैशे को रीबिल्ड करेंगे और उसके बाद हम कस्टमाइजेशन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि वो कस्टमाइजेशन किस तरीके से इफ़ेक्ट करती हैं हमारे इस प्रोजेक्ट को और कैसे हम न्यू क्लासेस को ऐड कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग द कोर कंपोनेंट्स, कोर बेस फाइल्स, कोर यूटिलिटीज़ को इफेक्ट किए बगैर। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं, मतलब ये जो सारी क्लासेस मैंने ऐड की हैं, ये सारी क्लासेस अगर मैं इस H1 पे ही जितने भी H1 है उन सब पर ये सारी क्लासेस बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो किस तरीके से मैं इनको एक सिंगल क्लास के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, ताकि सिंपल वो मैं फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेडिंग विद शेडो, तो ये वो क्लास होगी जहाँ पर भी मैं ये क्लास ऐड करूँगा वहाँ पर ये सारे स्टाइल्स जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। ये चीज़ें हम कस्टमाइजेशन में सीखेंगे। क्योंकि इस वीडियो ट्यूटोरियल की लेंथ ऑलमोस्ट 1 आवर की होने को है, नियर अबाउट होने को है, तो मैं नहीं चाहता कि इसको और ज़्यादा लेंथी करूँ। बाकी नेक्स्ट क्रैश कोर्स आने तक आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर करना है और मुझसे क्वेश्चन करने हैं। मैं नेक्स्ट टेलविंड CSS का क्रैश कोर्स उसी सूरत में बनाऊंगा कि इस पर मुझे 100 लाइक्स मिलें और इस पर व्यूज़ भी अच्छे आएँ और इसका मुझे वॉच टाइम भी अच्छा मिला, तो देन मैं इसकी कस्टमाइजेशन पर क्रैश कोर्स बनाऊंगा। अदरवाइज मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा, फिर जब आपका दिल करे इसको देखें, जब दिल करे ना देखें। सो मेरी ये थोड़ी सी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक दफ़ा ऑनलाइन ज़रूर एंड तक देखें। एंड तक देखने के बाद वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद आपको जो चीज़ समझ नहीं आई या जो अच्छे से समझ आई है नीचे मुझे कमेंट में करके मैसेज करके बताएं। कुछ भी कमेंट करें, लेकिन जिस चीज़ ने ये वीडियो कंप्लीट क्रैश कोर्स यहाँ तक जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ यहाँ तक देखा है, तो इट मीन्स उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा है। तो वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या सीखा है। इसके अलावा अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो हम सोशल मीडिया नेटवर्क्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो मुझे उस पर ज़रूर फॉलो करें। अगर यूज़ नहीं करते तो अभी से अकाउंट बनाइए इंस्टाग्राम पर और मुझे फॉलो कर लीजिए। सो विद दैट बीइंग सेड, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। So guys, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.